बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े शहर मर्दान में वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में रैंकिंग के लिहाज से दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खाली दफ्तर से ये स्पेशल जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मशाल खान कौन था, उनके नज़रियात और ख़यालात क्या थे, क्या वाकई वो तौहीन रसालत जैसे बड़े जुर्म के मुर्तकिब हुए थे या कि नहीं, उन पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया था। इल्ज़ाम दुरुस्त था या गलत था, लेकिन रियासत और हुकूमत मशाल के ज़िंदगी के चिराग को गुल होने से क्यों नहीं बचा सकी। इन तमाम सवालों का जवाब आज के जरगे में हम आपको देंगे। लेकिन नाजरीन, ये सब कुछ क्यों हुआ? मेरे नज़दीक अगर तो हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी यूनिवर्सिटियों के हवाले से पूरी करती तो शायद इस नाखुशगवार वाक़ये को वक़ूफ़ पज़ीर होने से रोका जा सकता था। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये यूनिवर्सिटी जिसके वाइस चांसलर की ये कुर्सी है, ये कुर्सी पिछले 1 महीने से खाली है। अभी तक मैंने जो तहकीक की है उसकी रूह से मैं ईमानदारी से ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुँची। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के बदले हुए पख्तूनख्वा में, जिसका वो बहुत क्रेडिट ले रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं कि तालीम की मद में बड़े इनकलाबी इक़दामात किए गए हैं, वहाँ सूरत हाल ये है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की 9 यूनिवर्सिटियाँ वाइस चांसलर से महरूम है। वो बग़ैर वाइस चांसलर के चल रही हैं और उसमें स्वात यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जो पिछले 1.25 साल से उसका वाइस चांसलर नहीं है। पेशावर यूनिवर्सिटी को भी इस वक्त एडाखिज्म की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एहसान अली की रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कानून के मुताबिक 3 नाम डॉक्टर सलीमुल्लाह, डॉक्टर ज़हूर और डॉक्टर जानजेब वो भेजे गए, जो कि इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में सीनियर पोजीशन पे बैठे हैं और फौरी उनमें से किसी एक की तकर्री होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे मोहतरम वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब को और इस मर्दान शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर तालीम आतिफ खान साहब को इनमें से कोई पसंद नहीं थे। इसलिए अभी तक जो निगरान या प्रो वाइस चांसलर है उसमें से भी किसी का तकर्रुर नहीं किया गया। जो खुद यूनिवर्सिटी एक्ट इस हुकूमत ने बनाया हुआ है, उस एक्ट की रूह से किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की मुद्दत मुलाजिमत पूरी होने से 6 महीने कबल प्रोसेस को शुरू किया जाता है। अब हर किसी को मालूम था कि एहसान अली साहब किस तारीख को रिटायर हो रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि उनकी रिटायरमेंट से कबल वो प्रोसेस शुरू कर दिया जाता। और ये सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का नहीं है, इस वक्त 9 मजीद यूनिवर्सिटियों में भी ये सूरत हाल है कि ये बड़ा आसान तरीका है कि एक्टिंग या प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर करना, लेकिन उसमें भी फिर झगड़े हैं। कोई MNA एक चाहते हैं, कोई दूसरा चाहते हैं। तो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी जो कि इस वक्त रैंकिंग में सूबे की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका इस वक्त न वाइस चांसलर है न प्रो वाइस चांसलर है और ये कुर्सी खाली है। और सूरत हाल ये है कि जिसका खुद मशाल खान ने भी चंद रोज़ कबल एक पश्तो चैनल के इंटरव्यू में इन मसाइल की निशानदेही की थी और मशाल खान ने भी ये रोना रोया था कि वाइस चांसलर न होने की वजह से हज़ारों की तादाद में डिग्रियां पड़ी हैं और वो वाइस चांसलर न होने की वजह से उस पर कोई दस्तखत नहीं कर सकता। इसी तरह दीगर बहुत सारे इंतज़ामी मामलात वो तातुल के शिकार हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ANP की हुकूमत में तो इस यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन ख़रीदी गई, ये बिल्डिंग खड़ी हुई, 13 अरब रुपए का ये मंसूबा था और पहले फ़ेज़ के तौर पर ANP की हुकूमत ने इसको 4 अरब रुपए दिए थे, जिससे ये बिल्डिंग जिसका अभी आप स्क्रीन पे नज़ारा कर रहे हैं ये तो बन गए। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने पिछले 4 सालों में इस यूनिवर्सिटी को 1 अरब रुपए भी नहीं दिए, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम भी अधूरा पड़ा है और जिसकी वजह से अपने अखराजात को पूरा करने के लिए, जिसका मशाल खान ने भी रोना रोया था कि इस यूनिवर्सिटी की फीसिस दूसरी यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, चलते हैं दूसरे ब्लॉक की तरफ और बात करते हैं वहाँ पे मौजूद
ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین جناب شیراز پراچا صاحب سے۔ شیراز صاحب، مشال خان آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھا، کس طرح کا انسان تھے وہ؟ میں تو مشال کو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ جانتا تھا، اور مشال ہمارے BS6 کے اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ میں نے اس کے ساتھ کوئی ایسی پرسنل لیول کے اوپر میری اس کے ساتھ کبھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی جس میں کہ اس کے ذاتی خیالات کا یا سیاسی خیالات کا یا مذہب کے حوالے سے جو وہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں اس پر مجھے کبھی بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن مشال کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جب ڈپارٹمنٹ میں تھے تو وہ ہر مہینے میں 1-2 بار میرے پاس ڈپارٹمنٹ کے مسائل کے حوالے سے کوئی شکایت لے کر آ جاتے تھے کہ ہمارے ریڈیو اور ٹی وی کے اسٹوڈیو کی تعمیر کیوں نہیں ہو رہی، ہم ٹیوشن فی ہماری بہت زیادہ ہے وہ ہم کیوں دیں، یونیورسٹی کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ کافی ایجیٹیٹ ہوتے تھے اس بات سے۔ میں نے اس واقعے کے سے پہلے کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہ اس میں نوٹ کی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں نوٹ کی جس سے ہمیں پتہ ہوتا یا ہمیں کوئی انڈیکیشن مل رہی ہوتی کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو یہ ہم جائے گا۔ سن رہے ہیں کہ یہ معاملہ کافی دنوں سے چل رہا تھا، تو کوئی آپ کے پاس یا کسی اور ٹیچر کے پاس یا اوپر کی ایڈمنسٹریشن کے پاس کوئی اس حوالے سے شکایت لے کے آیا تھا، کوئی کمپلینٹ ہوئی تھی؟ نہیں، ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں آئی۔ یہ البتہ تھا کہ جو مشال تھا اس کے رویے کے حوالے سے کہ سم ٹائمز وہ اریٹیٹ ہو جاتے تھے، جیسے کہ میں نے کہا غصے میں آ جاتا تھا آ کر ڈپارٹمنٹ کے ایشوز کے حوالے سے کہ ٹیچر ٹائم پر نہیں آتے یا ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے، یہ فیسلٹی نہیں ہے، یہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اس قسم کا ایک جنرل وہ ویو لیکن دیتا ہم نے تھا۔ سنا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے رویے سے یا اپنے خیالات سے اریٹیٹ کرواتے تھے، تو وہ مذہبی حوالوں سے دوسروں کو غصہ دلاتے تھے یا کہ کچھ اور حوالوں سے؟ نہیں، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ میرے نوٹس میں 13 اپریل کا واقعہ جس دن یہ واقع ہوا، میں اتفاقاً یعنی میرا پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا، میں پنڈی میں تھا قائد اعظم ہاسپٹل میں اپنی والدہ کے ساتھ، چونکہ وہ بہت بیمار ہیں۔ مجھے فون پر اس کا پتہ چلا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے یہ شکل اختیار کی ہے۔ ہمیں اس سے پہلے کسی قسم کی، نہ صرف مجھے ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بلکہ یونیورسٹی کے پرووسٹ کو، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کو، کسی کو یہ نہیں تھا، اور یہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی آتے ہیں دیکھتے ہیں، ان کی بھی یہ رپورٹس یہ ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز اس نوعیت کی نہیں تھی۔ تو ہم خود بہت حیران ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ یہ بات نہ کسی نے اس نے ہمیں کبھی بتائی، نہ اس کے کسی کلاس فیلو نے مجھے تحریری یا زبانی طور پر کہا اس خاص حوالے سے کہ وہ اس قسم کی اس نے کوئی بات کی ہے یا کرتا ہے۔ یونیورسٹی میں آپ نے اور خصوصاً اپنے ڈپارٹمنٹ میں بڑے مکالمے کے ماحول کو آپ نے فروغ دیا ہے، سیمینارز ہوتی ہیں تسلسل کے ساتھ، کانفرنسز ہوتی ہیں، مباحثے ہوتے ہیں۔ کلاس کے دوران سوال کرتے ہوئے یا ان سیمینار میں سوال کرتے ہوئے کوئی اس طرح کے چیزیں ان کی محسوس کی گئی تھی کہ مذہب کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی شکوک شبہات؟ ناٹ ایٹ آل، نیور۔ ہم نے اسٹوڈنٹس کو یہ تربیت دی ہے۔ آپ کا ٹی وی ٹاک شو ہم سامنے رکھتے ہیں، حامد میر صاحب کا سامنے لگاتے ہیں، دوسرے کسی اینکر پرسن صاحب کا شو، 4 اسکرینوں پر 4 شو چل رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں سلیم صافی نے کہاں غلطی کی، حامد میر نے کہاں غلطی کی، کس گیسٹ کو کہاں بٹھایا، کس سے اس نے کیسے پوچھا۔ اسی طرح پھر ہم ان کو اخبار کی سرخی دکھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کبھی کوئی خبر فیکٹ چیک کیے بغیر نہیں دیں گے۔ افواہ میں اور خبر میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ویریفائڈ فیکٹس کے بغیر، کراس چیکنگ کے بغیر نہیں دیں گے، اور نہ ہی آپ کسی پہ الزام لگا سکتے ہیں، بہتان لگا سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو یا کوئی کہہ نہ رہا ہو۔ شیراز صاحب، ادھر انتظامیہ سے غلطی کہاں پہ ہوئی؟ یعنی ان کو جس طریقے سے مارا جا رہا ہے اور پھر لاش کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا یا مردان نہیں، کوئی شہر ناپرسان یا پھر کوئی تورا بھورا ہے۔ سلیم، بات یہ کہ ایک تو یہاں پر پولیس چوکی نہیں ہے۔ ہم نے پولیس سے ریکویسٹ کر رکھی تھی اور ان سے ہم نے کہا ہوا تھا کہ آپ ہمیں پولیس کی ایک چوکی یہاں قائم کر کے دیں۔ شیراز صاحب، دیوار کے اس پار ہے نا؟ جی، لیکن ان سائڈ کیمپس نہیں ہے، شیخ ملتون کی ان سائڈ کیمپس نہیں ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہوئی کہ جب باچا خان یونیورسٹی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اپنی سیکیورٹی لوگ خود کریں، تو چونکہ یہ ایسا معاشرہ ہے، ایسا کلچر ہے، یہاں پر لوگ جو تھے وہ اپنی سیکیورٹی کے بارے میں بھی کنسرن تھے کہ ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایک سسٹم جو ہے وہ میرے حساب سے کولیپس کر گیا۔ جو کچھ میں نے ویڈیو پہ دیکھا، میں خود یہاں نہیں تھا لیکن جو کچھ مجھے دیکھا، آئی ایم ڈیپلی ان شاک۔ مجھے اپنے تعلیمی نظام پر اعتماد نہیں رہا۔
ہماری یونیورسٹیز رول پلے نہیں کر رہی ہے. ایز اے اساتذہ ہم فیل ہیں, ایز اے میڈیا ہم فیل ہیں, ایز اے سسٹم ہم فیل ہیں, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے کہ ٹالرنس کیا ہوتی ہے, انکلوسیونیس کیا ہوتی ہے, اور ڈائیورسٹی کو آپ کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. یہ اسکول لیول پر ایجوکیشن میں یہ سسٹم شامل ہی نہیں ہے. میں حیران ہو رہا تھا, اور یہ بڑے شاکنگ امیجز تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مشال ہو یا شیراز پراچا ہو یا سلیم صافی ہو, جس کسی نے جو بھی کوئی جرم کیا ہے, قانون کی خلاف ورزی کی ہے, قانون کے تحت اس کو سزا دی جائے. یہ جو ہم نے موب مینٹلٹی اور سیلف کے قانون کو ہاتھ میں, یہ ٹھیک بات نہیں. شیراز صاحب, یہ معاملہ اسی دن سرفیس ہوا یا اس سے ایک دو دن پہلے ہی ہوا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہاں اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی ہوئی جس میں پولیس حکام بھی تھے, جس میں یونیورسٹی کے باقی لوگ بھی تھے. نہیں, میرے علم میں میٹنگ نہیں ہے کہ اس خاص موضوع کے اوپر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہم سب کے لیے, پوری یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن اور ساتھ میں جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے. آج ہماری ساری دن ان کے ساتھ یہ میٹنگ ہوتی رہی ہے. ہاں, چونکہ یہاں پہ وائس چانسلر پچھلے ایک مہینے سے ان کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی یا نہیں آئی, یا ان کے آنے میں تھوڑا سا ہوا, تو اس سے مختلف ایشوز بن رہے تھے. کوئی ایکٹنگ وائس چانسلر بھی نہیں ہے؟ ایکٹنگ وائس چانسلر کے لیے سمری گئی ہوئی ہے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے. وہ تو رجسٹرار صاحب کے آفس کو پتا ہوگا کہ اس پر کیا پروگریس ہوئی. تو چونکہ اس سے لوگوں میں یہ تھا کہ وہ کام نہیں ہو رہے تھے, تو مختلف لوگ اس پر احتجاج کر رہے تھے. ایک ہمارا کیمپس ہے مردان سے باہر, اس میں کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے, اور اسٹوڈنٹس ان کے جینون کنسرن تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ اسپیس دیں. تو اس لحاظ سے ایک مطالبات ہوتے ہیں. یونیورسٹی دیکھیے اکیڈیمک فریڈم ہوتی ہے, یہاں جمہوریت اور ڈسکشن ہونی چاہیے. تو لوگ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. کہ بھائی کیونکہ یونیورسٹی کے اس صورتحال کی, وی سی کے نہ ہونے کی وجہ سے, باقی فیسز کے زیادہ ہونے کی وجہ سے, دیگر مسائل کے حوالے سے کچھ اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے تھے, جس میں مشال بھی شامل تھے. اور 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک پشتو چینل کو اس حوالے سے انٹرویو بھی دیا تھا, جس میں انہوں نے یونیورسٹی کی موجودہ انتظامیہ کو کرٹیسائز کیا تھا, اور اس لیے شاید وہ بھی اس پہ غصہ تھے. دیکھیے, اس طرح یہ صرف مشال واحد اسٹوڈنٹ نہیں تھے کہ جو یہ شکایت کر رہے تھے. مشال کا تو ہم نے انٹرویو دیکھا, اس طرح بہت سارے اسٹوڈنٹس نے انٹرویو دیا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ مشال اس میں احتجاج وغیرہ میں شامل تھے یا نہیں تھے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم کا فیلئر ہے. اور سسٹم کا فیلئر ان دا سینس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کرتی, چاہے وہ حکومت کی سطح پہ ہے, وہ گورننس کا ایشو ہو یا ایجوکیشن سسٹم ہو, کہ اس کو کرنا. ہمارے وائس چانسلر جس کسی نے بھی آنا ہے اس کو آ جانا چاہیے تھا, اور میرا خیال تھا کہ ان کو ایک مہینہ پہلے جو موجودہ وائس چانسلر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنا چاہیے تھا. یہاں جو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے پاس شکایت تو صبح آئی تھی نا کہ اس طرح کا ایک تنازعہ چل رہا ہے. یہ کہ مجھے جو میرے سٹاف نے بتایا ہے, اور جو میں نے یونیورسٹی سے اب تک مجھے جو معلومات ملی ہیں, یہ ساری چیز تقریباً 11 اور 12 کے درمیان ہمارے ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ ہوئی. اب میں نہیں جانتا کہ یہ اس سے پہلے کہاں کوئی ڈسکشن ہوئی گی, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس نے اس کے بعد ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا؟ اس کے بعد ڈپارٹمنٹ نے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو بلایا. ہمارے ایک کولیگ ہیں فیکلٹی ممبر, وہ موقع پر پہنچے. ایک ہماری فیمیل ٹیچر تھی, انہوں نے ایک میل ٹیچر کو ساتھ بلایا, اور وہ یونیورسٹی کے آفس میں بیٹھ کے انہوں نے اس مسئلے کو سنا اور اس پر بات چیت شروع کی. اسی دوران ہمارے پرووسٹ وہاں پر چلے گئے, ہمارے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن آ گئے, ہمارے چیف پروکٹر آ گئے, اور پولیس کو بھی جب ہنگامہ لوگ موب جمع شروع ہوا, اور پتہ نہیں کدھر سے کیسے. پولیس کا کس لیول کا افسر آیا تھا؟ ایس پی کے لیول کے آفیسر جو تھے, مجھے جو بتایا گیا ہے, کیونکہ میں خود تو نہیں تھا, وہ موجود تھے. اور اس کے بعد یہ چیز جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, انہوں نے دفتر کا دروازہ ٹوٹا. یہ سب کچھ وہ اندر میٹنگ کر رہے تھے کہ اس دوران میٹنگ ہوئی, اور اسی دوران ہنگامہ شروع ہوا. اس کے بعد پولیس نے ایک آپ کے دفتر میں توڑ پھوڑ ہوئی؟ میرے دفتر ظاہر ہے جب ہنگامہ ہوگا تو وہ ہوگا. اس کے بعد وہ لوگ ڈپارٹمنٹ سے چلے گئے, اور پھر ہمارا کافی فاصلے پر ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اسی بہت بڑے کیمپس میں ہاسٹل ہے, اور وہ جو ہوا اس کے بعد وہاں پر ہوا. جی نہیں, یہی ہمارے لیے اس کے ایک معاملہ نوٹس میں لایا تھا, اس پہ میٹنگ ہو رہی تھی, وہاں ایس پی موجود تھا, اور یہاں اس دفتر سے یہ لوگ پھر گئے ہاسٹل کی طرف, اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. تو یہ پولیس کی اور ان لوگوں کے ایڈمنسٹریشن کی ناکامی نہیں؟ یہ تو دیکھیے, اس معاملے کے اوپر اب حکومت نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری وزیر اعلیٰ صاحب نے اناؤنس کی ہے. آئی ہوپ کہ یہ جوڈیشل انکوائری ہی کے ذریعے, امپارشل انکوائری کے ذریعے اس کے سارے فیکٹ سامنے آنے چاہیے, اور جو کوئی بھی اس کا ذمہ دار ہے, اور جس کسی کا بھی کوئی اس میں غلطی ہے, چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں, چاہے وہ کوئی اور ایڈمنسٹریٹر کیوں نہ ہو, اس کو سامنے آنا چاہیے. یہ عوام کا حق ہے, لوگوں کا حق ہے. اور جو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے سلیم, آپ جانتے ہیں, میں نے ابھی اس کیمپس کو آپ دیکھ لیں, میں نے کوئی 20 ملکوں میں کام کیا ہوا ہے, دنیا دیکھی ہوئی ہے, ایسی یونیورسٹی پورے پاکستان میں نہیں ہے. یہ وہ یونیورسٹی ہے
جس نے اپنی فنڈنگ سے 200 لوگوں کو پی ایچ ڈی کروائی ہے دنیا کی بہترین ظاہری بات ہے یونیورسٹی سے۔ شیراز صاحب، ایسی یونیورسٹی تو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوگی کہ جو ایک مہینے سے بغیر کسی سربراہ کے چل رہی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب اور عاطف خان صاحب کو کوئی بندہ پسند نہیں آ رہا، دیکھیے یہ تو ایکٹنگ سربراہ بھی نہیں ہے۔ ایسی یونیورسٹی آپ نے دیکھی ہے کہیں دنیا میں؟ میں آئی ایم ان شاک، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ ان شاک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کیا، جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، میں اگر ایک دعویٰ کرتا ہوں تو اس دعوے کو نظر آنا چاہیے، مجھے ریٹورک صرف نہیں کرنا چاہیے، مجھے صرف مارکیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، مجھے صرف پبلک ریلیشنز نہیں کرنی چاہیے۔ اس قوم کا، اس لوگوں کا، ان پختونوں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ان لوگوں نے ایک بہت بڑی تبدیلی کی آس لگائی ہے، ابھی تک بیٹھے ہیں، وہ تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ یہ جو ایک نوٹیفیکیشن بیچ میں آیا ہے ان 3 اسٹوڈنٹس پہ کی یونیورسٹی میں داخلے پہ پابندی کا، یہ کس نے جاری کیا اور اس کی کیا صورتحال ہے؟ میں جی اس سے پہلے تو میں نے اس پر بات نہیں کی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک غلط فہمی کے نتیجے میں یا ایک مسٹیک ہوئی ہے۔ مسٹیک جس نے بھی کیا اس کو ایڈمٹ کیا جانا چاہیے یونیورسٹی کے پارٹ پر۔ یہ ایک کلیریکل مسٹیک ہوئی ہے، اور میں چونکہ یہاں پہ موجود نہیں تھا، میں اسلام آباد میں تھا، میرا نام اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ جو ظاہر ہے میں جہاں بھی ہوں گا، اگر میں یونیورسٹی کا امپلائی ہوں تو میرا نام ہو سکتا ہے، لیکن اس سے میڈیا میں یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان 3 اسٹوڈنٹس کو نکال دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط یہ بات تھی۔ کمیٹی بنائی گئی ادھر اس میٹنگ میں، لیکن ابھی اس کا اجلاس نہیں ہوا تھا۔ نہیں ہوئی یہ کمیٹی بنائی جب یہ واقعہ ہوا، تو اس کے بعد ہمارے رجسٹرار صاحب اور ایڈمنسٹریشن نے، چونکہ کچھ کلیئر نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے ایک ایمرجنسی، جہاں بھی کسی بھی آرگنائزیشن میں ایسا کرائسس ہو جائے تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جس میں سارے ڈینز اور ایچ او ڈیز شامل تھے۔ اس میٹنگ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ واقعہ اس وقت تک پتہ چل رہا تھا، رپورٹس آ رہی تھی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی کہ یہ ہو رہا ہے باہر، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حقائق جاننے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے، اور جو کمیٹی اس کا بعد میں دیکھے گی کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ اس کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا جس میں کہ میرا نام بھی دیا گیا، اور ظاہر ہے میں ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین تھا، میں اسلام آباد میں تھا۔ لیکن بعد میں یہ جب سرکولیٹ ہوا یہ میسج، تو اس میں جو لکھا گیا اس میں غلطی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی غلطی تھی ایک، اور اس سے یہ تاثر ہوا کہ جیسے اس کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے اور اس نے فیصلہ کیا، پھر میں نے آ کے یہاں پروٹیسٹ کیا اور ان سے کہا کہ بھائی میں فزیکلی موجود نہیں ہوں، میں اس میں ہوں نہیں، میں کیسے اس آپ کے فیصلے میں شامل ہو سکتا ہوں۔ اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن وڈرا کیا گیا، واپس لیا گیا۔ جب اور اسی اگلے دن جب حکومت نے صوبائی جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا، تو یونیورسٹی نے آج فیصلہ کیا کہ اب کسی اور کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اس سانحے نے میرے ملک کو نقصان پہنچایا، اس سانحے نے میرے وطن کو نقصان پہنچایا، اس سانحے نے میرے مذہب کو نقصان پہنچایا۔ جس دین کے بارے میں ہم پوری دنیا کو کنونس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جب ایسے میسیجز جائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بدقسمتی کی بات اچھا ہے۔ شیراز صاحب، اب یہ یونیورسٹی وائس چانسلر نہیں ہے، کوئی ایکٹنگ نہیں ہے، اس یونیورسٹی کو کھولنے کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ کمیشن بھی ہے تو اس کے سامنے یونیورسٹی کی نمائندگی کون کرے گا؟ آپ تو ظاہری بات ہے ایک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں۔ دیکھیے جی، میں تو یہاں سارے ڈائریکٹر کوالٹی بھی ہوں اور ہماری پوری ٹیم یہاں موجود ہے۔ وی آر ٹرائنگ اور بیس، یہ میری حالت دیکھیں، بڑی ہوئی میری داڑھی ہے، 3 دنوں سے میں سویا نہیں ہوں، آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہوں۔ ہم سب لوگ آج بھی آئے ہیں، ہم کل بھی آئیں گے۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی مدد سے، ایڈمنسٹریشن کی مدد سے اور سارے اسٹیک ہولڈرز کی مدد سے اسٹیبلٹی آ جائے۔ بہت شکریہ شیراز آگے صاحب۔ جائے گی۔ تھینک یو جی۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک۔ ناظرین، اس وقت ہم مشال خان کو انتہائی قریب سے جاننے والے ان کے 2 دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے دوست جن کا ان کے ساتھ ان کی نظریات سے متعلق مسلسل انٹریکشن ہوتا تھا، اور میرے خیال میں ان دونوں سے بڑھ کے کوئی مشال خان کے نظریات اور عقائد کو نہیں جانتا تھا۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ مشال کیا تھا، کیا ان کی سوچ تھی اور کیا ان کا عقیدہ تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کب سے آپ مشال کو جانتے تھے؟ جی، میرا نام ارمان ہے، میں مشال سے تقریباً 2 سال سے جانتا ہوں۔ ہفتے میں تقریباً 1 بار 2 بار ہم کینٹین میں ملتے تھے، اس سے باتیں کرتے تھے۔
تو اس کی ایک الگ نظریہ تھی نا. وہ زیادہ تر جو بات کرتا تھا وہ انسانیت کے بارے میں کرتا تھا. کبھی مجھے کہتا تھا کہ یہ کیفیٹیریا میں جو ویٹرز ہے اس پہ مجھے طرز آتی ہے کہ اس کو ایک کوالیفیکیشن پرووائڈ کریں, اس کو ایجوکیشن پرووائڈ کریں. وہ ہمیشہ اس طرح کی بات کرتا تھا. کبھی سسٹم پہ بات کر رہا تھا کہ یہ فیس زیادہ ہے تو اس فیس کو جو ہے نا ہمارے لیے کم, کہ زیادہ تر لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. زیادہ تر اس کی جو بھی باتیں تھیں نا وہ ہم اس کو یہ کہتے تھے کہ وہ جو ہے نا وہ سوسائٹی جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا ڈیولپمنٹس کی باتیں کر رہا تھا. ڈیولپمنٹس میرا خود بھی میرے کو جتنے ساتھ انٹریکشن ہوئی ہے جو بلیم اس پہ لگایا ہے اس نے اس طرح کوئی میرے سامنے کوئی بھی بات نہیں کی. اس کی نالج کو میں دیکھ رہا تھا, وہ ایک صوفی ٹائپ کا انسان تھا, صوفی ٹائپ. اس کی جو براڈ ویو تھی, ہیومنسٹ بھی تھا, نیشنلسٹ بھی تھا. جتنی بھی ہماری جو ہے نا زیادہ تر پرابلمز وہ سالو کر رہا تھا. اس کو طریقے آ رہے تھے. کتابیں کس طرح کی پڑھتا تھا عموماً وہ زیادہ تر جو کتابیں وہ پڑھ رہا تھا نا, ابھی وہ گیم آف تھرونز جو ایڈیشن تھے وہ پڑھنے لگا تھا. وہ زیادہ تر اس کے پاس غنی خان کا بک تھا. غنی خان, اس کے غنی خان کی ہسٹری کے بارے میں, باچا خان کی ہسٹری کے بارے میں یہ بک پڑھتا تھا. زیادہ تر اسلامی مذہب یہ بھی اسٹڈی کر رہا تھا وہ, کیونکہ اس کے ساتھ بکس جو ہے نا میں نے دیکھے تھے کئی دفعہ. بس مجھے کہتا تھا کہ لو از دا گریٹ پاور, لو بینگ اے ہیومن, ہیومینٹی از دا بیسٹ پاور, یہی باتیں کر رہا تھا وہ. میری جتنی میں نے اسے انالائز کیا کہ یہ بندہ, ایک دفعہ میں اس سے کہنے لگا یار کہ یو آر سو جینیس, یو ول بی دا برائٹ اینڈ اسٹار آف دا قوم. کیونکہ وہ ہمیشہ فضول ایکٹیویٹیز وہ بالکل نہیں کر رہا تھا. وہ اس کا صرف ایک ہی فوکس تھا, صرف ایک ہی فوکس, اپنی اسٹڈی. کیونکہ کتاب اس کی جنون تھی, عشق تھی, وہ اس کی عشق تھی. بک ریڈ کرنا یہ سب اس کا جنون تھا. وہ اس نے کہا کہ میرا لو میں جو ہے نا اسٹڈی پہ ہے, میں صرف پڑھتا ہوں, صرف ایک چیز نہیں اسٹڈی کرنا. وہ سب کچھ اسٹڈی کر رہا تھا. کبھی انہوں نے مذہب کے بارے میں یا نعوذ باللہ اللہ اور رسول کے بارے میں ان کے اس طرح کے کوئی آپ نے خیالات محسوس کیے تھے معترضانہ, یا کبھی آپ کے سامنے لائٹ ٹون میں ہوں یا سنجیدگی میں اس طرح کی بات؟ جتنی بھی میری ان سے ملاقات ہوئی, ان سے بات ہوئی, اس سے منہ نے میں کبھی یہ الفاظ نہیں سنی کہ نہیں اس نے کوئی بلاسفیمیز یہ سب کچھ, یہ میں نے کبھی اس سے ریلیٹڈ سنی نہیں. وہ سے بھی یہ کہہ رہا تھا, کبھی کبھی میرے سامنے بات کر رہا تھا تو سر میں آتا رہتا کہ تاجدار حرم نگاہ کرم. اچھا, یہی بات دو گنگناتا رہتا تھا, تاجدار حرم نگاہ کرم. میں کہنا یار آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ آپ نے اس کی زبانی کبھی سنے؟ یہ میں نے زیادہ تر گنگناتا رہتا میرے سامنے. اچھا, تاجدار حرم نگاہ کرم. اور کبھی یہ کہہ رہا تھا انشاءاللہ نماز عشق ادا کریں گے مدینے میں. یہ میرے سامنے وہ کہہ رہا تھا نا کہ نماز عشق ادا کریں گے مدینے میں. اس کا بس وہ جو ہے نا وہ اس کا مائنڈ ایسا تھا, وہ تھوڑا بہت زیادہ اوپن مائنڈ تھا. یہ جو ایک فیس بک پہ ان کی تصویر اور اس کے ساتھ ایک پوسٹ ان سے منسوب کی جاتی ہے, جی یہ اس پہ آپ کی کبھی ان کی بات ہوئی؟ میں اس کے ساتھ فیس بک پہ ایڈ ہوں. جس پوسٹ نے اسپیشلی مجھے جو ٹیک کیا ہے وہ ساری جو ہے نا وہ ہیومنسٹک ہے, ہیومنسٹک اپروچ پہ ہے. میرے جس کی اتنی ساتھ آپ اگر ایک پوسٹ دیکھے بھی تو اس نے میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکشن ہوا ہے. وہ ڈسکشن بھی سوسائٹی پہ ہوا ہے. سوسائٹی پہ وہ پوسٹ میں وہ کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ مجھ میں اور آپ میں فرق کیا ہے, کہ آپ جو ہے نا وہ سوسائٹی کو اسپیشلی کہ آپ اپنی ایول جو ہے برائی کو وہ آپ چھپاتے ہوں, وہ اپنے اندر رکھتے ہو, اینڈ یو شو ٹو دی ورلڈ دی ہیپوکریسی. اچھا جنید, آپ اسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جہاں مشال پڑھتا تھا؟ اسی یونیورسٹی میں پڑھا تھا. اور کب سے آپ مشال کو جانتے ہیں؟ تقریباً سال ہی ہو گیا. اچھا, ہمارا جو انٹریکشن تھا اسی طرح. تو کتنا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا؟ میں پرسنلی ان کو جانتا تو تھا, لیکن ہماری زیادہ تر جو انٹریکشن ہے وہ نا وہ آن لائن رہتی تھی. آپ نے کبھی مشال کے ہاں کوئی اس طرح کے خیالات محسوس کیے تھے ان کے, جو ابھی کچھ لوگوں نے ان سے منسوب کر کے ان کو قتل بھی کیا اس پہ؟ ویسے سر آپ نے فیس بک پہ جو آج کل جو اس کو بہت ہوا مل رہی ہے, جو اسٹیٹس ہے, ایک پکچر بھی ہے, تو آئی تھنک کہ آپ اس کو بہتر جانتے ہوں گے. آج کل کتنا سمپل ہے کسی چیز کو ایڈٹ کرنا. کسی چیز کو آپ فوٹو شاپ کے ذریعے, کوئی سافٹ ویئر کے ذریعے آپ ایڈٹ کر کے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. کسی بندے کا پروفائل فوٹو آپ آسانی سے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں آپ. ایز فار آئی نو وہ تھوڑا سا تھا, مطلب یہ جو آج کل کے حالات ہے, سیکٹیرینزم ہے, اس کے علاوہ جو مذہبی تعصب ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا وہ کرٹیسائز کرتا تھا. لیکن جو پوسٹ میں آج کل دیکھ رہا ہوں نا, اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے, نہ کبھی میں نے اس طرح کی بات سنی ہے ان سے,
अच्छा। और ना कोई ओरली या वर्बली इस तरह की कोई चीज़ सामने आई है। बाद लोग यूनिवर्सिटी में बात कर रहे थे कि भाई ये बंदा जो है ना ये एथियस्ट हो गया, देहरिया हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल वो ना उनको नहीं जानते, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल वो उनको जानते ही नहीं। जिस तरह मैंने उनको नोटिस किया तो वो सिर्फ तनकीद करते थे, ये जो सोसाइटी में स्टैंडर्ड्स है, लोअर स्टैंडर्ड, अपर स्टैंडर्ड, इसके अलावा जो मजहबी तासुब है, ठीक है, और ये जो क्या उसको बोलते हैं सेक्टेरियनिज्म, तो इस चीज़ को वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे ओपनली भी। नाज़रीन, इस वक्त हम उस हुजरे में मौजूद हैं जहां मशाल खान का फातिहा लिया जा रहा है। आपने उनके दोस्तों की बातें सुनी। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हम उनके वालिद से पूछेंगे कि उनके नज़दीक मशाल क्या था, वो क्या समझते हैं कि उनके बेटे के साथ ये हादसा क्या हुआ, क्यों हुआ, और ये भी उनसे जानेंगे कि अब तक किन किन लोगों ने उनसे ताज़ियत की है और हुकूमत से, सोसाइटी से और रियासत से उनका मुतालबा क्या है। बड़ी मुश्किल है उनके साथ इस मौका पे उनके हुजरे में, जबकि लोग उनके बेटे मशाल खान के फातिहे के लिए आ रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करना और उनसे सवाल करना। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनके एहसासात इस कौम तक पहुंच जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, मशाल तो इस दुनिया से चले गए, कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह के नामों पे हमारे पाकिस्तान में मज़ीद मशाल वो बुझा दिए जाएं। इकबाल साहब, पहले तो ये कि आपका जो बेटा था वो किस हद तक आपके नज़रियात का कायल था और किस हद तक उनकी अपनी सोच थी? अपनी सोच तो उसकी यही थी कि जो इब्तिदा से जो है ना ज़्यादातर ये आम जो माशरे में जो खेल कूद इसमें वो हिस्सा नहीं लेता था। अलबत्ता क्रिकेट को पसंद करता था थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर रुझान जो है उसका वो किताब की तरफ से था। तो नज़रियात जो थे उसके वो सिर्फ जो है ना अमन के लिए थे, और वो एक फरमान बरदार बैठा था, क्योंकि ये बहनों को या भाइयों को माँ के सामने भी यही कहा करता था कि हम जितने इल्म हासिल कर रहे हैं और जो उम्र में आगे जा रहे हैं, हम इस बात को समझ रहे हैं कि यारा इसने जो काम हमारे लिए किया है या समझदारी का या इल्म का, तो ये बहुत वो अजीम काम किया है, तो इसकी बहुत कदर करो एक वालिद की हैसियत से। और यही है कि उससे मैंने ये सवाल भी किया था कि तुम ये इतना ज़्यादा इल्म हासिल करोगे तो तुम्हारा मकसद क्या है? तो उसने ये कहा कि मेरा दौलत जो है ना, अगर आप लोग पैसे मुझ पर इसलिए खर्च कर रहे हैं कि मैं दौलत कमाऊंगा, मेरा शौक़ ये नहीं है। तो मेरा शौक़ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करूँ, ये मेरा ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा। तो वो मैं जो है ना, ताकि उसकी इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। काका जी, बहुत जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा सदमा, लेकिन एक चीज़ मुझे भी परेशान करती है कि ये जिन लोगों ने ये काम किया है, उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने या फिर उसमें और भी लोग शरीक हुए, उन लोगों की न आपके बेटे के साथ कोई दुश्मनी थी, न कोई जायदाद का तनाज़ा था, न कोई और मामला था। तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्यों आपके बेटे को उन्होंने इस तरीके से निशाना बनाया? असल में ये भी एक बहुत बड़ा मसला है सलीम साहब। ठीक है, हमारा बेटा जो है मशाल, वो तो उसको तो कत्ल कर दिया गया, तो वो, लेकिन वो लोग जो ये काम करते हैं, फिर वो या स्कूल के बच्चे या यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तो उसके जो शऊर की मायूसी है, इस पर भी इंसान को बहुत यानी परेशानी होती है कि यार इस किस्म के लोगों को यानी क्यों इस तरह मायूस ज़हन का बना दिया गया है। क्योंकि उन बच्चों को भी जो ये काम करते हैं, उनको भी आला तालीम हासिल करना चाहिए ताकि अपने घर, अपने वतन और इस मुल्क के काम आ सके। तो उसकी जो सियासी शऊरी मायूसी है, उस पर भी इंसान को परेशानी होती है। कोई आपके बेटे जो थे वो गनी खान को आइडियलाइज़ करते थे, बादशाह खान को आइडियलाइज़ करते थे, एनपी की तरफ उनका झुकाव भी था। जी।
تو آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ کوئی سیاسی بنیادوں پہ تمہارے بیٹے کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے؟ یہ اصل میں جو ہے نا ایسا تو میں کیونکہ میں ادھر تھا نہیں، میں غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا، کیونکہ میں کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر گلگت کردو میں ہوا کرتا تھا. لیکن یہ کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے یہ جو ادھر یہ جو ذہن بنایا جا رہا ہے تو اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ یہ اور ہمارا بیٹا بھی یہی کرتا تھا کہ یہ جو نصاب ہے اس میں ابتدا سے تبدیلی لانا چاہیے، اور اس میں پیار اور محبت کی باتیں لکھنی چاہیے، اور یہ تہذیبوں کے ٹکراؤ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، امن کی باتیں، جو امن پرست لوگ ہیں دنیا کو وہ اس کو اس میں لانا چاہیے کہ تاکہ ذہن بچوں کا بن سکے. وہ بھی یہ بھی کہتا تھا کہ اس پر بھی 30-40 سال اگر آج سے شروع ہو جائیں تو لگیں گے، تب جا کر جو ہے نا یہ آغاز ہوگا کہ یار ہم انسانیت کی طرف مارچ کر سکیں گے. یہ آپ ماشاءاللہ ایک پختون اور روایتی مسلمان بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول پہ پکا عقیدہ رکھنے والے ہیں، محمد کو آخری صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں. یقیناً ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ اور تعلق بھی یہ بھی بڑا نازک معاملہ ہے، لیکن اللہ اور رسول کا معاملہ بھی بڑا نازک ہے. آپ اس وقت ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ توقع کر سکتے تھے یا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کا بیٹا دانستہ یا نادانستہ اسی طرح کسی عمل کا یا کسی قول کا مرتکب ہو سکتا ہے جو توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہو؟ یہ سلیم صافی صاحب یہ تو ایک اس کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی اس ملک میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ قتل کی گئے ہیں اور اس پر جو ہے نا یعنی توہین رسالت کا جو ہے نا آواز اٹھایا گیا ہے، اور وہ اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ یہ عوام جو ہے نا اس کو مارے، یا مطلب ہے یہ تو اس کا اپنا کمرہ ہے. جو لوگ ادھر گئے ہیں اس میں باقاعدہ اس نے کتنے وہ چیزیں لائے ہیں کہ گاڈ بلیس اور ہوم، اور یہ صورت رحمان کا وہ اس طرح پکے لگی ہوئے ہے، یا اس کا جو ادھر کمرہ تھا جدھر یہ رہتا تھا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس پر جو ہے نا یہ لکھا تھا کہ حضرت محمد از دی میسنجر آف اللہ، یا اللہ از دی گریٹسٹ. تو دوسرا مذہبوں کے بارے میں یہ کہاں کرتا تھا کہ تمام مذاہب کو آزادی ہونی چاہیے، کسی مذہب پر قدغن اور پابندی نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ 6 آدمی کا مذہب کیوں نہ ہو، اور یہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی، قرآن میں بھی یہی کہا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا ملک ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، اور اس کے حکمران ہے، اس میں قوانین ہے، اس میں عدلیہ ہے، فوج ہے، پولیس ہے، اس کی طریقے موجود ہے. اگر کسی بندے نے یہ جرم کیا ہے تو اس چیز کو سامنے لے آؤ، عدالت میں پیش کرو، عدالت اس کو جو ہے نا وہ سزا دے گا. اور ایسا طریقہ تو غلط ہے جو ریاستی عناصر نہیں ہے، اور وہ جو ہے آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اور وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ شر و آئین پر مدار صحیح، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی. تو ایک آدمی ہے. آپ کا ایک بیٹا اور ہے؟ وہ اس سے بڑا ہے؟ وہ اس سے بڑا ہے، وہ ایئر فورس میں؟ ایئر فورس میں ہے. اچھا. دوسرا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی کیا آپ کو توقع ہے موجودہ نظام سے، موجودہ اسٹیٹ سے، موجودہ حکومت سے کہ وہ آپ کے بیٹے کے معاملے میں انصاف کر سکے گی؟ انصاف کے حوالے سے تو ہم اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم غریب لوگ ہیں، اور اس حوالے سے اگر سول سوسائٹی کی تنظیمیں، شاعر، ادیب، پروفیسر، صحافی، وکلا برادری، انسانی حقوق والے گورنمنٹ پر کچھ فشار ڈالے یا دباؤ ڈالے
تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کر سکیں گے. لیکن اگر سول سوسائٹی کے ساتھ یہ غم نہ ہوا کہ آج اس مشال کو مارا گیا, کل اور مشال, ہر گھر میں مشال ہے, تعلیم یافتہ لوگ اس کو مارا جائے گا. اور اچھا, جنازے میں تو ہم نے دیکھا کہ مشال کے جنازے میں کوئی وزیر مشیر موجود نہیں تھا. نہیں, اس کے بعد کوئی وزیر اعلیٰ صاحب یا کوئی وزیر وغیرہ فاتح کے لیے آئے ہیں؟ نہیں آئے ہیں سر, اور اس میں بھی موجود نہیں تھے, ابھی تک نہیں آئے. اچھا, وزیر اعلیٰ صاحب نے یا کسی وزیر نے آپ کو فون کیا ہے ہمدردی کے لیے؟ نہیں کیا ہے سر, نہیں کیا. عمران خان صاحب نے بھی کوئی فون وغیرہ نہیں کیا آپ کی فیملی؟ عمران خان صاحب نے تو فون نہیں کیا ہے, البتہ اس نے جو ہے نا اپنا جو جنگل کے قانون کا بیان ہے وہ جاری کیا تھا. ہاں, آج جو ہے نا یہ عاقب اللہ خان جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے وہ آج ادھر یہاں سے ایم این اے اور ایم پی اے کون کون ہیں؟ یہاں پر جو ہے نا ایم این اے جو ہے یہ عاقب اللہ خان ہے, اور ایم پی اے تو ہمارا یہ اسد کیسر صاحب ہے جو اسپیکر صاحب ہے. اسپیکر صاحب بھی یا جنازے میں بھی نہیں آئے, بعد میں کوئی نہیں اس میں تو نہیں آیا. اور ویسے اس کے یہ ورکر کہتے ہیں کہ یار وہ کہ ہو سکتا ہے اس کا بھائی بھی کہہ رہا تھا کہ آج یا کل آ جائیں گے. اچھا, جو باقی مرکزی لیڈر ہیں ہمارے سیاسی اور مذہبی, ان میں سے کسی نے تعزیت کی ہے آپ سے, آپ کے پاس ہے؟ نہیں سر, ویسے سیاسی پارٹیوں کے وہ لوگوں نے نہیں کیا. البتہ جو اسفر دیار ولی خان صاحب نے فون بھی نہیں کیا؟ نہیں کیا جی. مولانا فضل الرحمان صاحب, سراج الحق صاحب, کسی نے بھی؟ سراج الحق صاحب نے نہیں کیا. اور کوئی وفاقی وزیر یا مشیر انہوں نے کوئی نہیں کیا سر. اچھا, ان کی طرف سے بھی کوئی نہیں ہوا؟ نہیں. یہ ابھی جو حکومت نے پرویز خٹک صاحب نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا, اس سے آپ پر امید ہے؟ جوڈیشل انکوائری تو اچھی ہے اگر اس کے صحیح معنی نکل سکتے ہو. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یار اگر سپریم کورٹ کا جج صاحب جو ہے نا وہ خود نوٹس لے تو وہ اس سے بھی بہتر ہوگا سپریم کورٹ سے. اور کوئی اس دوران مشال کی طرف سے یا ان کے کلیگ کی طرف سے آپ کو کوئی اس طرح کی اطلاع تو نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں ان کا یا ٹینشن چل رہا ہے یا ان پہ اس طرح کا الزام لگ رہا ہے؟ جی نہیں, بالکل نہیں ہے. ابھی اس کے ساتھ ہی پیدا ہو گئے ہیں یار دوست جو کلاس فیل ہوتے مختلف جگہوں میں, آگے ICMS میں وغیرہ, وہ بھی ادھر ابھی آئے تھے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. لیکن ہم کو ٹینشن کی بات کسی نے نہیں. بہت شکریہ.